अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज अहम खबरें हैं आप के लिए। तीन तो बड़ी खबरें ये कि जी एक आइनी तरमीम का मसवदा मंजूर हो गया है और पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि जी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ है। हालांकि पीटीआई कह रही है कि वो नहीं इसमें शामिल थे, मगर ये लग रहा है कि आइनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त होने जा रही है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ उस वक्त भी मुलाकात जारी है मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की, और मौलाना फजल रहमान उनको इस पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से जो मौलाना की नाराज़गी है वो क्यों हुई है, और जो हाई हैंडेडनेस हुई है, कुछ लोगों को अगवा करने की कोशिश, कुछ लोगों को डराने धमकाने की कोशिश, उसके हवाले से बिलावल ने भी मजम्मत कर दी और सब मजम्मत कर रहे हैं। और बिल्कुल जायज़ मजम्मत बनती है कि भाई आप दूसरे तरीके से घी को सीधी उंगलियों से क्यों नहीं निकालते, और ये कौन सा तरीका, सियासतदान आपस में बैठ के मसला हल कर रहे हैं तो आप उस तरीके से हल करने दे देते। दूसरी खबर यह है कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ेक न्यूज़ के हवाले से लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। फुल कोर्ट का कहा है कि वो करेंगे, और इस हवाले से सरजनिश की है पुलिस की कि वायरल क्यों होने दिए फ़ेक वीडियोस। फ़ेक न्यूज़ के मसले का अब हाई कोर्ट कोई हल निकालेगी और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या पेशरफ्त हो सकती है और फ़ेक न्यूज़ के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट अब क्या करने जा रही है। और तीसरी खबर ये बताएंगे आपको कि अगर ये आइनी तरमीम नहीं पास हो सकती तो क्या होने का इम्कान है, सिनेरियो क्या होगा, और अगर आइनी तरमीम मौलाना की मर्ज़ी के बगैर पास होती हैं तो क्या नुकसान होगा। और बड़ी ख़बर ये कि जी आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेज़ ने जनाब एक और वजाहती नोट जारी कर दिया है, और ये दूसरा वजाहती नोट है। पिछली दफ़ा जब असम्बली का इजलास सितंबर में बुलाया गया था तब भी वजाहती नोट जारी हुआ था, अब अक्टूबर में फिर तरमीम के लिए आया तो वजाहती नोट जारी हुआ। इससे क्वेश्चंस भी पैदा हो गए, और इस वजाहती नोट में क्या है ये भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी ख़बर आज की जी वो यही है कि आइनी तरमीम हो रही है कि नहीं हो रही। ज़ाहिर है सबको पता है कि डेडलाइन, मैंने आपको बताया था पहले भी कि 18 अक्टूबर है, और 18 अक्टूबर के करीब आते ही पैनिक शुरू हो गया हुकूमती हलकों में भी, और अपोजिशन तो ज़ाहिर है ही है परेशान। अपोजिशन का आज एहतजाज भी था बाय द वे, और पीटीआई का एहतजाज वो कामयाब नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा उन्होंने कहा जी ज़िली सतहों पर अवाम बाहर निकलेगी। लाहौर में 3 ख़वातीन निकली हैं, उनको पुलिस गिरफ़्तार करने की फुटेज आई है। इस्लामाबाद में कोई नहीं निकला, सिर्फ पुलिस ही पुलिस है और लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंसीज़ के इदारे हैं। केपी में कुछ हुआ है एहतजाज नज़र आता है, वो उनकी अपनी गवर्नमेंट है उसमें हुआ। कराची में कोई एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। तो बेसिकली एहतजाज की कॉल तो नाकाम हुई है पीटीआई की। मगर दूसरी तरफ पीटीआई को जो कामयाबी हासिल हुई थी कि मौलाना साहब रात गए, जो उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया कि अगर हमारे साथ बदमाशी करोगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। और फिर कल से जो पीटीआई है बड़ी खुशी मना रही है कि मौलाना साहब नहीं मान रहे और मौलाना साहब हमारे साथ हैं और तरमीम अब नहीं हो सकती, और तरमीम की फातिहा पढ़ लें। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल ये खबर आई है कि जी पार्लिमान की जो कमेटी है उसने मुतफ़िक़ा तौर पे इसको मंजूर कर लिया है आइनी तरमीम को, 26वीं आइनी तरमीम को, जिसमें 26 ही निकात हैं। इस तरमीम में क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जनाब ये इसकी मंजूरी हो गई है, तो अब ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि इसको मुतफ़िक़ा तौर पर यह बहुत अच्छे तरीके से मंजूर करवा लिया जाएगा कि मौलाना साथ हो जाएंगे। मौलाना के पास बिलावल भुट्टो अब रात के बाद दोबारा आए। रात को मौलाना के पास जी वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे थे, बिलावल भुट्टो पहुँचे थे और नाकामी वापस आए थे। अभी कोई बात नहीं हुई थी, मौलाना का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन आज लगता है कि मौलाना का गुस्सा ठंडा हो गया और बिलावल भुट्टो गए। उससे पहले बिलावल भुट्टो ने यह भी पैगाम दिया कि भाई मैं मौलाना को ज़ुबान दे चुका हूँ, अब मैं नहीं पीछे हट सकता। मतलब क्या था, राना सनाउल्लाह की कल स्टेटमेंट आई कि जी मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के लिए हमसे गलती हुई कि बिलावल जो एक छोटे हैं उनके मुकाबले उम्र में काफ़ी, तो वो उनको भेजा बजाय इसके कि उनके वालिद जरदारी या फिर नवाज शरीफ साहब उनसे मुज़ाकरात करते तो कुछ लो और कुछ दो होता। वरना बिलावल ने जो सौदा किया है वो यानी उनके ख्याल में घाटे का सौदा है कि जी वो उनकी बात मान ली मौलाना की, जी बेंच बनेगा, यानी अदालत नहीं बनेगी। अब जनाब बिलावल से गुडविल पैदा हुई। बिलावल ने कहा जी मैं ज़बान दे चुका हूँ, मैं करूँगा। आज फिर दोबारा उनसे मिलें, उसके फ़ौरन बाद खुर्शीद शाह ने ऐलान किया कि जी हमने कमेटी ने मंजूर कर लिया। अब क्या होगा, अब ये कमेटी मंजूर कर लिया तो इसको काबीना में लेके जाया जाएगा, काबीना का इजलास होगा और काबीना मंजूरी देगी, उसके बाद इसको ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। पहले सेनेट से पास करवाने की कोशिश की जाएगी और फिर कौमी असम्बली से। अच्छा, नंबर गेम के हवाले से अब ये उस तरमीम में क्या है जी, तरमीम में एक तो ये है कि बेंच बनाने के हवाले से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा जो कि मुस्तकिल होगा।
چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور یہ بینچ اور مقدمات نہیں دیکھے گا، اور یہی مقدمات دیکھے گا، اور جو باقی مقدمات ہیں وہ دوسرے ججز دیکھیں گے، ان کے اپنے بینچز ہوں گے، جیسے دیوانی اور فوجداری مقدمات۔ دوسرا اس میں ایک خبر ہے اور خوشی کی خبر اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ ان کو ووٹ کا حق دینے کا بھی منظور کر لیا گیا ہے، کہ جی ان کو ووٹنگ کے رائٹس ہوں گے، کہ وہ اور الیکشن لڑ بھی سکتے ہیں۔ ووٹ کا حق تو ہے ہی ہے، الیکشن لڑنے کا حق دے دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو دوسری نیشنلٹی چھوڑنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر الیکشن جیت جائیں، نہیں جیتتے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ واپس چلے جائیں اور نیشنلٹی بھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جی اب پاکستان، اگر یہ ترمیم منظور ہوتی ہے تو اوورسیز پاکستانیز الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کوشش ہے موجودہ حکومت کی کہ اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد آہستہ آہستہ واپس لیا جائے، کیونکہ بڑی میجورٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، تو ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ بات ہے، اگر ترمیم نہیں ہوتی تو کیا ہے؟ ترمیم ہونے کے حوالے سے ظاہر ہے گورنمنٹ اب چاہ رہی ہے کہ ہائی ہینڈیڈنس نہ ہو۔ ہائی ہینڈیڈنس کے کیا ہے کہ رات کو مولانا نے کہا کہ ان کے مفتی عبدالشکور جو ہے، وہ جو ہے مولوی عبدالشکور، وہ سینیٹر وہ غائب ہیں، اور وہ ان کو غائب کیا گیا ہے۔ اس کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ ان کو نکالا جائے۔ اس کے علاوہ بی این پی مینگل کی خاتون، انہوں نے بھی کہا تھا، اس سے پہلے زین قریشی کی اہلیہ کی بھی 4 گھنٹے کے لیے غائب رہی تھیں۔ یہ ہائی ہینڈیڈنس ہیں، اور اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی جماعتیں بھی زیادہ خوش نہیں ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں حکومت میں وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ آج بلاول نے اس کو کنڈیم کیا کہ بھائی ہم سیاسی جماعتوں نے آپس میں اتفاق رائے کر لیا تھا، پھر یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاسی جماعتوں میں انہوں نے کہا نون لیگ، مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی اتفاق کر چکی ہیں، تو پھر اس طرح کی میں مذمت کرتا ہوں۔ تو یہ ہائی ہینڈیڈنس پہ مولانا کو غصہ آیا۔ یہ ٹیکٹکس اس لیے یوز کی گئیں کہ اگر مولانا نہیں مانتے، جیسے اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر مان جائیں تو آپ کو شاباش شاباش، نہیں مانتے تو پھر کوئی سزا۔ تو وہ پالیسی کے تحت انہوں نے کہا جی مولانا کی پارٹی میں ایک فارورڈ بلاک کو کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور کہا کہ 4 سینیٹر اپنا ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے، وہ ووٹ دے دیں گے۔ پھر ان کے ایک سینیٹر غائب بھی ہوئے۔ پھر بی این پی مینگل کی خاتون کے ادھر گھر پہ پارلیمنٹ لاجز میں چھاپا بھی پڑا تھا۔ پولیس نے کہا ہم کومبنگ آپریشن کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے اور کومبنگ آپریشن کہیں نہیں ہوا، صرف ان کے گھر پہ ہی ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، ان سے تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہوگی۔ اگر اس طریقے سے ترمیم پیش ہوتی ہے تو میرے خیال میں یار بہت ہی متنازع ترمیم ہو جائے گی، اور بدمزگی بھی پیدا ہوگی، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کسی کو؟ تو بہتر ہے کہ کنسنسس کے ساتھ، عزت کے ساتھ مولانا صاحب کو ساتھ لے کے اور سارے مل کے کوئی ترمیم پیش کریں جس میں سب کے لیے کوئی بہتری ہے۔ اچھا، ترمیم نہیں پیش ہوتی تو کیوں آخر ڈیسپریٹ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کہ جی ترمیم نہیں پیش ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان کا خیال ہے کہ جی 25 تاریخ کو منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور پھر حکومت کے برے دن شروع کر دیں گے، اور وہ پرسنل ہو کے ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اچھا، اس میں کچھ گواہی بھی آ رہی ہے کہ کیا ہوگا، تو اس وجہ سے حکومت کو بہت مسئلہ ہے اور لگ یہ رہا ہے۔ اگر یہ ہائی ہینڈیڈنس کے تحت مولانا کے بغیر ترمیم ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ مولانا احتجاجی تحریک شروع کر دیں گے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مولانا کی اسٹیٹ پاور سب سے زیادہ ہے، ان جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کی تو اب کم ہو رہی ہے، تو ان کی اسٹیٹ پاور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پنگا آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ بہت وہ بات ہوگی، مشکل بات ہوگی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال خدا نخواستہ اس طرف جا سکتی ہے جس طرف کوئی بھی نہیں جانا دینا چاہ رہا ہے، یعنی مارشل لا کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پھر سچویشن کنٹرول میں نہیں ہوگی، مولانا نکل آئیں گے سڑکوں پہ، اور پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اس وجہ سے حل بہتر یہی ہوگا کہ کنسنسس کے ساتھ کی جائے ترمیم۔ تو اور اگر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ نہیں کی تو پھر منصور علی شاہ یہ کر دیں گے، کیونکہ آج ہی ایک اور پیش رفت ہوئی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 8 ججز نے اپنے فیصلے کی دوسری وضاحت جاری کی ہے، کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ وضاحت، پی ٹی آئی نے ہم سے وضاحت مانگی تھی اور الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی، تو ہم اس لیے یہ فیصلے وضاحت جاری کر رہے ہیں کہ جی آپ کے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس سے وہ فیصلہ متاثر نہیں ہو سکتا جو ہم نے فیصلہ پہلے سے کر چکے ہیں۔ تو کیونکہ الیکشن ایکٹ جو قانون میں ترمیم ہے وہ بیک ڈیٹ سے لاگو نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے بجائے اس کے کہ سیٹیں جو ہے ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو دے اور ہمارے فیصلے کو من و عن تسلیم کرے۔ یہ وضاحت جاری ہوئی ہے، اور وضاحت نے پھر ہلچل مچائی ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ وضاحت کی ٹائمنگ دیکھیں شاہ صاحب کی۔ میں دیکھ رہا تھا جی وہ پی ٹی آئی کے رہنما شہزاد اکبر صاحب، ان کی ٹویٹ آئی ہوئی ہے کہ شاہ صاحب کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے۔ بھائی جان اس طرح کے بیانات سے شاہ صاحب کی اور بھی مشکوک بنا رہے ہیں اور کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اگر اس طرح کھل کر حمایت کرے گی شاہ صاحب کی ٹائمنگ کی
تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ پولیٹیکل گیم ہے. ظاہر ہے ایسی ٹائمنگ یوز ہو رہی ہے, جس وقت کچھ ہونے لگا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ سے آتا ہے تو گورنمنٹ اور بھی مشکوک ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ترمیم نہ کی اور یہی سپریم کورٹ رہی اور یہی چیف جسٹس بنے تو پھر ہمارے سے مسئلہ بن سکتا ہے. تو یہ ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ سے بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ جی انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے, اس پہ میمز بنا رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی یہ جج جو ہوتا ہے بڑی پاور ہوتی ہے جج کے پاس, اور وہ انہوں نے آ کے ہتھوڑا مار کے روک دیے, ترمیم کو کرچی کرچی کر دیا. لیکن میرے خیال میں کوئی اتنا کرچی کرچی شچی نہیں ہوتا. ہاں الیکشن کمیشن سے جو فیصلہ آنا تھا وہ ڈیلے ہو گیا. الیکشن کمیشن نے ذرائع کے مطابق ان کی لیگل ٹیم نے رائے دی ہے کہ جی مخصوص نشستیں واپس دے دی جائیں. قانون کے تحت جو نیا قانون بنا ہے اس کے تحت پی ٹی ایم کی جماعتوں کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دے دی جائیں, یعنی کہ نون لیگ کو, پی ٹی آئی کو, جے یو آئی ایف کو, ان کو دے دی جائیں. مگر انہوں نے اجلاس آج کا ختم کر کے منڈے تک دوبارہ معطل کر دیا. تو گویا ظاہر ہے کل پرسوں تو نہیں اجلاس ہونا. تو یہ جو ایک فیصلہ تھا کہ جی ایک ہی دم ان کو اکثریت مل جائے گی اسمبلی سے مخصوص نشستوں کے ذریعے, تو وہ اب نہیں ہو رہا, فوری طور پہ نہیں ہو رہا کم از کم. کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اگر مولانا ساتھ نہیں دیتے تو الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرے گا اور وہ مخصوص نشستیں واپس دے گا. جو ہی مخصوص نشستیں واپس دے گا تو پی ٹی اور یہ حکومتی اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں آ جائے گی. سینٹ میں نہیں آتی لیکن ادھر آ جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے یہ سوچا ہے کہ بہتر طریقہ مولانا والا طریقہ ہے, پرو مولانا یعنی مولانا پلس والا طریقہ, اور گورنمنٹ اسی پہ ہی جا رہی ہے آگے. اب پی ٹی آئی کو مولانا منانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیا ڈیل دی جا رہی ہے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ترمیم کی حمایت کر دیں, ہم ترمیم کو نرم بھی کروا دیا میں نے اچھا خاصا. اگر آپ حمایت کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ مخصوص نشستوں میں فیصلہ آپ کے حق میں ہی آ جائے گا اور مخصوص نشستیں آپ کو ہی مل جائیں گی. آپ کے ایم این ایز کو نہیں توڑا جائے گا, ان کی وہ کسی سینیٹر کو نہیں توڑا جائے گا. تو کافی یعنی آپ کو سہولت ہو جائے گی, اور شاید عمران خان صاحب کو بھی ریلیف مل جائے اور ان کو کچھ عرصے میں ان کو اور بشرا بی بی کو کسی حد تک ریلیف مل جائے. تو یہ 3 مولانا صاحب کی طرف سے آفرز ہیں پی ٹی آئی کو کہ جی اگر آپ جوائن کر لیں اور ایک کنسنسس کے ساتھ ترمیم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ویسے کنسنسس کے ساتھ ترمیم کا مزہ ہی ہو رہا ہے یار, بہت اچھی بات ہو, سب کے لیے اچھی بات ہو کہ سارے خوش ہوں. اور ترمیم آئینی جو ہوتی ہے اس کو زیادہ جتنا براڈر کنسنسس ہوگا اتنی اچھی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوگی. کیونکہ آئین جو ہوتا ہے نا وہ متفق کا ہے. 73 کا آئین جو بنا تھا اس وقت بھی سارے لوگوں نے دستخط کیے, مولانا صاحب کے والد نے کیے, بلاول بھٹو کے نانا نے کیے, باقی جو اس وقت کی سینئر قیادت تھی وہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. تو اس وجہ سے اس سیکرڈ ڈاکومنٹ کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. تو یہ چیز سپریم کورٹ کی طرف سے یہ پیش رفت سامنے آئی ہے. اچھا جی, آخری خبر یہ تھی کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور چیف جسٹس نے جی حکومت کو اور پولیس کو ڈانٹا ہے کہ جی آپ نے یہ وائرل کیوں ہونے دی ویڈیو. 2 دن تک یہ وائرل ہوتی رہی اور طالبات سڑکوں پہ آ گئیں. طالبات کو کیوں سڑکوں پہ آنے دیا, اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وائرل اور فیک نیوز کے حوالے سے میں لارجر بینچ بنا رہی ہوں, فل کورٹ بنا رہی ہوں تاکہ اس کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جو اب ہائی لائٹ ہوتے جا رہا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں فیک نیوز کا جو قانون ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ قانون کو بھی اب ہائی کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ کر دے. کیونکہ فیک نیوز از این ایشو, یہ تو ہم روز کہتے ہیں, اور یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو کس کام پہ لگ گئے ہیں وہ اس بات پہ پتہ ہی نہیں ہے. خبر بھی فیک ہے, لیکن وہ پنڈی میں دیکھ رہا تھا کوئی 300 کے قریب بچے گئے اور وہ پولیس نے آج پکڑے تھے. جج صاحب نے ان کو سب کو چھوڑ دیا ویسے, اور کہا کہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. وہ سارے انڈر ایج تھے. تو وہاں پر جو لوگ گئے ہیں اور میرے کچھ کولیگ ہیں ان کے بھی کوئی ریلیٹیو تھے, تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ جس طرح کا پروٹیسٹ آرگنائز کیا گیا تھا یہ بچے نہیں کر سکتے. یہ بڑے طریقے سے لوگ آئے ہیں. جب بچے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ لوگ آ کے پتھراؤ کر کے شرپسندی کر کے ان کو ابھار دیتے ہیں. بچے اس دور کے اتنے ویل پلان نہیں ہو سکتے جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ آرگینک نہیں ہے, اس میں پیچھے کوئی لوگ موجود ہیں اور اس میں فیک نیوز کو ویپن کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو یار فیک نیوز اتنا ڈینجرس ویپن ہے کہ اس میں جانیں جا سکتی ہیں. اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس میں 2 چیزیں تو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں. میں اس پہ کام بھی کرتا ہوں, میں فیکٹ چیکنگ کے حوالے سے ایک ویب سائٹ بھی چلا رہا ہوں. تو اور میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ فیکٹ چیکنگ مجھے پتہ ہے, آج سے میں 5 سال پہلے سے اس پہ کام کرتا ہوں, فیکٹ چیکنگ اور فیک نیوز پہ, کہ یہ اتنا بڑا سیریس ایشو ہے کہ فیوچر میں اس نے سوسائٹیوں کو تباہ کرنا ہے, اس نے فساد پیدا کرنا ہے. کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اے آئی والی پکچر ہے, آج کچھ پکچر شیئر کر رہے ہیں جی پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کو بھی کہا جا رہا ہے فیک ہیں. پی ٹی آئی کے چیٹ گروپ کی پکچرز عظمیٰ بخاری نے شیئر کی ہیں, کسی اور نے بھی شیئر کی ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فیک ہیں. ہم نے اسی لیے شیئر نہیں کی کہ وہ ان کا ڈر ہے. ابھی ہمیں پکا نہیں پتہ کہ وہ فیک ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ صحیح ہیں. تو ایسی چیز کو شیئر نہ کریں جس پہ وین ان ڈاؤٹ لیو اٹ آؤٹ.
تو اس پہ جو دو کام ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ کلاسز میں اسکولز اور کالجز کے سطح پہ نصاب بنایا جائے میڈیا لٹریسی کا، لوگوں کو بتایا جائے، باہر کے ملکوں میں اب یہ شروع ہو چکا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں، ویڈیوز، خبر کو کیسے تحقیق کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں اتنے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مومنو، آپ کے پاس کوئی خبر فاسق لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کو، مبادہ کہ آپ کو ایسا کام کر بیٹھیں کہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیک نیوز کے حوالے سے ایک تو لٹریسی میں شامل کرنا چاہیے، میڈیا لٹریسی۔ دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ جی اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرے، باقی کالجز اور یونیورسٹیوں کی سطح پہ کوئی ورک شاپس ہوں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ خبر کی اتھینٹسٹی کو کیسے چیک کریں، ویلیڈیٹ کیسے کریں۔ صحیح خبر ہے تو جو مرضی کریں، لیکن غلط خبر پہ کم از کم آپ ایجیٹیٹ نہ کریں۔ تو اس حوالے سے حکومت کو اب ضرور ایکشن لینا چاہیے، نصاب میں شامل کریں، اس کے حوالے سے قانون سازی کریں کہ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں اور جان بوجھ کے پھیلاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے غلطی ہو جانا، ایک تصویر شیئر کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اے آئی کی پکچر ہے، لوگ معذرت کر لیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ اس دن حامد میر صاحب نے البیک کا لوگو شیئر کیا تھا جو غلط تھا، جعلی البیک کا تھا۔ البیک کے کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ پلیز میڈیا پہ بتائیں کہ ہمارا اصل لوگو یہ، ہم تو پاکستان میں آ بھی رہے ہیں۔ تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا میر صاحب کو اور بھی لوگوں نے بتایا ہوگا، میر صاحب نے فوراً چینج کر دیا۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے غیر ارادی غلطی، اور غلطی جس کو اصلاح کر دی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ارادی غلطی جس کے ذریعے باقاعدہ جھوٹ کو پھیلا کے فساد پھیلانا مقصود ہوتا ہے۔ ایسی غلطی کی سزا سخت ہونی چاہیے تاکہ فساد نہ پھیلایا جا سکے۔ آپ سوچیں کہ بندوق کے ذریعے فساد پھیلانے منع ہے، لیکن اگر فیک نیوز کے ذریعے آپ لوگ مروانا شروع کر دیں تو وہ الاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نتیجہ تو وہی ہے کہ لاشیں گریں، تو لاشیں تو کسی طرح بھی گرانا جائز نہیں ہے۔ تو فیک نیوز اگر فساد کا ذریعہ بنے تو اس کے حوالے سے قانون سازی ضرور ہونی چاہیے، اور شفاف قسم کے طریقے سے فیک نیوز کرنے والوں کو، فیک نیوز پھیلانے والوں کو، ارادی طور پر پھیلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تو یہ تھی جی آج کی خبریں۔ امید ہے جب اگلی دفعہ ملیں گے تو آپ کو ترمیم کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ بریکنگ نیوز دے سکیں گے۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔